बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले इलाकों की फहरिस्त जारी। ग्रेटर लंदन और लिंकनशायर खतरात के पहले 10% मकामात में शुमार। रिपोर्ट में कहा गया, ग्रेटर लंदन में सैलाब का खतरा 2050 तक 2 गुना हो जाएगा। लंदन मेयर सादिक खान की जानिब से ऐलान किया गया कि स्कूल तलबा के लिए 130 मिलियन पाउंड्स की फ्री स्कूल मील स्कीम शुरू करेंगे। स्कीम के तहत प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। मेयर ऑफिस के तर्जुमान का कहना था कि गैस और बिजली के बढ़ते हुए बिल्स मेहनत कश अफराद के लिए वबाले जान बन गए हैं। डॉक्टर्स का तनख्वाहों में 30% इजाफे का मुतालिबा गैर हकीकी है, वजीर सेहत का बयान। बरतानिया में हजारों तिबी माहिरीन का 72 घंटे की हड़ताल। अक्सरियत ने इजाफे के हक में वोट दिया। 47,600 तिबी माहिरीन मार्च में अस्पतालों से वॉक आउट करेंगे। लंदन में इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दूसरा सालाना डिनर। कारोबारी शख्सियात की भरपूर शिरकत। शुरका का कहना था, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी ताल्लुकात की मजबूती का जामिन है। बैरिस्टर जिशान मियां का कहना था कि हमारा मकसद हर शोबा के अफराद को एक छत तले जमा करना है। सिटी हसनात कॉलेज बराए इस्लामी तालीमात की सालाना कॉन्वोकेशन का एहतमाम। साबिक विफाकी वजीर साहिबजादा पीर अमीनुल हसनात की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इदारा से फारिगुल तहसील तलबा ने सदर व मेहमान खुसूसी से असनाद वसूल की। बर्नले में अवामुन्नास में सेहत आमा की आगही के लिए हेल्थ मेले का एहतमाम। हेल्थ मेले में NHS और दीगर तंजीमों ने मालूमाती स्टॉल्स लगाए। शुरका का कहना था कि कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों से मुआहदे की दस्तावेजात को मंजरेआम पर आने से रोक दिया। बुचर पेपर्स को तहकीकी मकासद के लिए देखने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय वजारत खारजा का कहना था कि दस्तावेजात से भारत को सियासी और खारजी मसाइल का सामना होगा। और बहन भाई में जिनसी ताल्लुक से मुतालिक मुतनाज़े सवाल पर टीचर ब्लैकलिस्ट। पाकिस्तान की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि टीचर ने सवाल बिना पढ़े इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया था। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में ऐसे इलाकों की निशानदेही की गई है जो कि शदीद गर्मी, जंगलात की आग, सैलाब और समंदर की सतह में इजाफे के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेटर लंदन और लिंकनशायर का शुमार उन इलाकों में होता है जहां 10% मकामात ऐसे हैं जहां खतरात सबसे पहले सामने आएंगे। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
برطانیہ کے ایسے علاقوں کا انکشاف کیا گیا ہے جنہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ اعداد و شمار ملک کے ان علاقوں پر مرکوز ہیں جو شدید گرمی، جنگلات میں لگنے والی آگ، سیلاب اور سمندر کی سطح میں اضافے کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماحولیات کے متعلق اعداد و شمار فراہم کرنے والے XDI سسٹمز کے مطابق گریٹر لندن اور لنکن شائر کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو ایسے خطرات والے پہلے 10% مقامات میں آتے ہیں۔ XDI کی گروس ڈومیسٹک کلائمیٹ رسک لسٹ میں ویلز، یارکشائر میں ایسٹ رائڈنگ اور سمرسیٹ بتدریج تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں املاک کو نقصان پہنچنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ سب سے زیادہ امکان سطح سمندر بلند ہونے سے دریاؤں اور ساحلی علاقوں میں آنے والے سیلابوں سے ہے۔ سب سے زیادہ خطرے والے علاقوں کا اندازہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے اس علاقے میں عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کی کل یا مجموعی سطح سے کیا جاتا ہے۔ یہ پیشگوئی سال 2050 کے لیے کی گئی ہے۔ ساحلی سیلاب کے خطرے کی وجہ سے گریٹر لندن میں 2050 تک املاک کو پہنچنے والے نقصان کا خطرہ 2 گنا ہو جائے گا، لیکن اسکاٹ لینڈ میں نقصان میں سب سے زیادہ نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے متعدد کاؤنٹیاں متاثر ہوئی ہیں۔ توقع ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی تمام کاؤنٹیوں میں سے نصف کے لیے 2050 تک خطرہ 2 گنا ہو جائے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ میئر لندن صادق خان کا کہنا ہے کہ وہ اگلے تعلیمی سال کے دوران 130 ملین پاؤنڈز کی لاگت سے اسکول کے طلباء کے لیے فری اسکول میلز کی اسکیم شروع کر رہے ہیں، جس کے تحت ہر پرائمری اسکول کے بچے کو فری کھانا مہیا کیا جائے گا۔ میئر آفس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس اسکیم کے تحت ہر فیملی کو تقریباً 440 پاؤنڈ فی بچہ بچت ہونے کی توقع ہے۔ لندن سے رپورٹ کریں گے عمران نقوی۔ لندن کے میئر صادق خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے تعلیمی سال کے دوران اسکول کے طلباء کے لیے 130 ملین پاؤنڈز مالیت سے فری اسکول میلز کی اسکیم شروع کر رہے ہیں، جس کے تحت پرائمری اسکولز کے ہر طالب علم کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔ میئر آفس کے تخمینے کے مطابق اس خطیر یک طرفہ فنڈنگ کے ذریعے 2023-24 تعلیمی سال کے دوران دارالحکومت میں 2,70,000 سے زیادہ بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ میئر لندن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں سے فیملیز کو سال بھر میں تقریباً 440 پاؤنڈ فی بچہ کی بچت ہونے کی توقع ہے۔ چیریٹیز اینڈ یونینز نے میئر لندن کی جانب سے فری اسکول میلز کی اسکیم کا خیر مقدم کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مزید کارروائی کی ضرورت ہے۔ میئر لندن آفس نے کہا کہ یہ اسکیم ستمبر میں نافذ العمل ہوگی اور اسے صرف اسی تعلیمی سال کی مدت میں چلایا جائے گا۔ بڑھتے ہوئے مصارف زندگی کے بحران میں اس سے فیملیز کو خاصی مدد مل سکے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس فری اسکول میلز پروجیکٹ کے لیے یہ فنڈنگ اس لیے ممکن ہو سکی ہے کہ دارالحکومت کی لوکل اتھارٹیز کی جانب سے کونسل ٹیکس اور بزنس ریٹس ریٹرنز میئرز کے بجٹ کے متودہ میں دی گئی تجاویز میں اصل پیشگوئی سے زیادہ ہیں۔ میئر لندن کا کہنا تھا کہ میں نے خود بھی فری اسکول میلز حاصل کیے تھے۔ بڑھتے ہوئے مصارف زندگی کے بحران کی قیمت کا مطلب ہے کہ ہمارے شہر بھر میں فیملیز اور بچوں کو اضافی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بارہا حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مہنگائی کے اس دور میں مشکلات سے دوچار افراد کے لیے فری اسکول میلز فراہم کرے، لیکن وہ ہمارے اس مطالبے پر عمل کرنے میں ناکام رہی۔ باربرا کروتھر نے کہا کہ ہم آئندہ تعلیمی سال کے لیے دارالحکومت لندن کے پرائمری اسکول کے ہر ایک بچے کے لیے اس اہم غذائی تحفظ کے نیٹ ورک کا اعلان کرنے پر میئر صادق خان کو سراہتے ہیں۔ تاہم سب کے لیے صحت مندانہ فری اسکول میل صرف ایک ہنگامی اقدام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے طویل مدت کے لیے مکمل طور پر تعلیمی نظام کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں ہزاروں طبی ماہرین نے 72 گھنٹے کی ہڑتال کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ جونیئر ڈاکٹرز کی جانب سے تنخواہوں میں 30% تک کا اضافہ غیر حقیقی مطالبہ ہے، اس سے A&E سخت متاثر ہوں گے۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ برطانوی وزیر صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ جونیئر ڈاکٹروں کی مہنگائی کو روکنے والے 30% تک تنخواہ کے مطالبات غیر حقیقی مطالبات ہیں جو مریضوں کو خطرے میں ڈال دیں گے، اس سے A&E سخت متاثر ہوگی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہزاروں طبی ماہرین نے 72 گھنٹے کی ہڑتال کرنے کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ جونیئر ڈاکٹروں نے 2016 میں اپنے آخری احتجاج میں دھرنا دینے کے بعد پہلی بار یہ اقدام اٹھایا ہے۔ وزیر صحت ماریا کالفیلڈ نے یونین کے مطالبات کو غیر حقیقی اور ناقابل حصول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکام اس تجویز کے بارے میں فکر مند ہیں کہ جونیئر طبی ماہرین واک آؤٹ کے دوران A&E اور انتہائی نگہداشت کے یونٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقی پریشانی ہے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد حقیقی طور پر بیمار مریض ہیں جنہیں فوری دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت ہے، لیکن ٹریڈ یونین کے عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اہم اور ہنگامی دیکھ بھال کا احاطہ مزید سینئر طبیب کریں گے۔ BMA اسٹرائک بیلٹ میں تقریباً 37,000 ووٹ ڈالے گئے۔ ٹرن آؤٹ 77% اور ان میں سے 98% نے ہڑتال کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ BMA کی طرف سے ڈاکٹروں کے
ووٹ کے لیے اب تک کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ بنتا ہے۔ اس میں کنسلٹنٹ کے درجے سے نیچے کے 47,600 طبی ماہرین کو مارچ میں لگاتار 3 دن تک ہسپتالوں سے واک آؤٹ کیا جائے گا۔ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ تقرریوں کے منسوخ ہونے کی توقع ہے۔ یہ سب اس وقت سامنے آیا جب بیمار NHS نرسوں، ایمبولینس ورکرز اور فزیو تھراپسٹ کی ہڑتال کی کارروائی پر لوگ شدید عدم تحفظ کا شکار رہے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانوی حکومت کی جانب سے خطرناک حد تک ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت ایسے تمام افراد کی کڑی نگرانی کی جائے گی جبکہ انہیں الیکٹرانک ٹیگز بھی لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم رشی سناک کا کہنا تھا کہ عورتوں اور خواتین پر تشدد کو روکنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ کریں گے جاوید عنایت۔ حکومت نے خطرناک حد تک گھریلو تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ایسے مجرموں کو کڑی نگرانی کی جائے گی اور انہیں الیکٹرانک ٹیگ بھی لگائے جائیں گے۔ پولیس سے لڑکیوں اور عورتوں پر تشدد کو ملک کی سلامتی کی طرز کا خطرہ سمجھنے اور اسے دہشت گردی کی طرح اہم قرار دے کر نمٹنے کو کہا جائے گا۔ خواتین سے بدسلوکی میں ملوث مزید افراد کو وائلنس اینڈ سیکس افینڈر رجسٹر میں درج کیا جائے گا اور حکومت ڈومیسٹک وائلنس سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بنائے گئے پروگراموں کے لیے 2 برس تک 8.4 ملین پاؤنڈ فراہم کرے گی۔ ہوم آفس کے اعداد و شمار کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں گزشتہ برس 24 لاکھ افراد ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنے اور ہر 5 میں سے 1 قتل بھی اس سے متعلق تھا۔ وزیر اعظم رشی سوناک نے منصوبے کی تفصیلات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں اور خواتین پر تشدد سے نمٹنا پولیس فورسز کی ترجیح ہے اور ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ تشدد میں ملوث افراد کا بچنا ناممکن ہو اور تشدد میں ملوث مزید مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی لڑکی یا عورت کو گھر یا کمیونٹی میں خود کو غیر محفوظ تصور نہیں کرنا چاہیے اور میں ان خوفناک جرائم کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ چیریٹی ہیسٹیا کے چیف ایگزیکٹو پیٹرک ریان نے کہا کہ ہم جاب سینٹر ایسک فار ANI پروگرام کو وسعت دی جائے گی تاکہ متاثرین کو جان بچانے کا زیادہ موقع مل سکے۔ لیبر شیڈو ہوم سیکرٹری یوویٹ کوپر نے کہا کہ لیبر پارٹی نے 1 برس قبل بھی گھریلو تشدد میں ملوث افراد کا رجسٹر تیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ لیبر پارٹی نے 1 سال پہلے بھی ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث افراد کا رجسٹر تیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کیا تاہم کہا کہ حکومت اس ضمن میں تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی۔ انہوں نے لیبر پارٹی کی اس تجویز کہ ڈومیسٹک وائلنس سے متاثرہ افراد کے لیے 999 پر کال کرنے کی صورت میں خصوصی تربیت یافتہ افراد بٹھائے جائیں تاکہ قبول نہ کرنے پر وزراء کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ہال میں سٹی حسنات کالج برائے اسلامی تعلیمات کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد و اعزازات منعقد ہوئی، جس میں طلباء طالبات کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی، جبکہ تقریب میں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور سجادہ نشین بھیرا شریف پاکستان صاحبزادہ پیر امین الحسنات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ احوال جانتے ہیں عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی معاشرے میں عصر حاضر اور مستقبل قریب کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے برطانوی مسلم نوجوان نسل کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور علم شریعت پر عبور حاصل کرنے کی غرض سے سٹی حسنات کالج میں موجودہ دور کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز برمنگھم کے مقامی ہال میں سٹی حسنات کالج برائے اسلامی تعلیمات کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد و اعزازات منعقد ہوئی، جس میں طلباء طالبات اور کمیونٹی کی اہم شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ادارہ کے سربراہ پیر سید لخت حسنین کی صدارت میں ہونے والی تقریب میں سٹی حسنات کالج کی پرنسپل ڈاکٹر اقتدار کرامت چیمہ نے خطبہ استقبالیہ کے دوران کالج کی کارکردگی اور تعلیمی نظام پر روشنی ڈالی، جبکہ سابق وفاق کے وزیر برائے مذہبی امور اور صاحبزادہ پیر امین الحسنات نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سٹی حسنات کالج برائے اسلامی تعلیمات برطانیہ میں مسلم نوجوانوں کے لیے بہترین گفٹ ہے۔ اسلام محض ایک مذہبی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے علوم و ہنر کا سرچشمہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہی دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ سٹی حسنات کالج سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے والدین کے ہمراہ شرکت کر کے مہمان خصوصی اور صدر تقریب سے اپنی اسناد وصول کی۔ صدارتی خطبہ کے دوران صاحبزادہ پیر سید لخت حسنین شاہ نے کہا کہ برطانیہ میں جدید تقاضوں سے نمٹنے کے لیے شریعہ کو پڑھنا اور سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ ادارہ کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات برطانیہ کے مختلف اداروں میں اپنا بہترین کردار ادا کر کے ملک و ملت کا نام روشن کریں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پیر سید امین الحسنات شاہ، سید لخت حسنین شاہ، اقتدار کرامت چیمہ اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی معاشرے میں مذہبی تعلیم کی اشد ضرورت تھی، جس کی غرض سے سٹی حسنات کالج نے اس کمی کو پورا کیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے ٹائم کے لیے اپنی نسلوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ قرآن میں کہا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے عزت آبرو ہے۔
حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پیسے لے لو، سلطنت لے لو، علم لے لو، آپ نے کہا میں علم لوں گا، کہا باقی چیزیں میں نے ویسے ہی بخش دی. اس لیے علم تو وہ چیز ہے جس کے سر پہ بیٹھے گا انشاءاللہ اسے عزتیں ہی نصیب ہوتی ہیں. تو یہی ہمارے بزرگوں کا کام ہے، وہی ہم بھی کر رہے ہیں، وہی ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. 112 بچے اور بچیاں جو ہیں گریجویٹ ہوئے ہیں اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ وارک یونیورسٹی اور برمنگھم یونیورسٹی میں جائیں گے، جہاں سے وہ ماسٹر ڈگری ایجوکیشن اور تھیالوجی کے اندر کریں گے. الحمدللہ یہ آلریڈی ان میں سے 63% بچے اور بچیاں جو تھے وہ آلریڈی گریجویٹڈ تھے مختلف یونیورسٹی سے. انشاءاللہ یہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اپنے دین کی حفاظت کریں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے جو نوجوان ہیں، مرد جو ہیں وہ مساجد کے امام بنیں اور جو لڑکیاں وہ اسکولز کی ٹیچر بنیں. پہلا اسلامی تعلیمی ادارہ ہے UK میں جو فلی ایکریڈیٹڈ ہے ایکریڈیٹیشن سروسز سے، اور ہمارے بہت سے طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. اب اس ملک کی جو بڑی اعلیٰ یونیورسٹیاں ہیں جیسے یونیورسٹی آف وارک ہے، یونیورسٹی آف لیڈز ہے، نیومن یونیورسٹی ہے، اس سے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں جن لوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے انہیں دوسری جگہوں پر نہ جانا پڑے، بلکہ وہ UK میں رہتے ہوئے ہی دینی اور دیگر تمام شعبوں میں تعلیم حاصل کریں، اسلامی ماحول میں رہ کر اس ملک کا، اس مملکت کا اور اپنی امت کا ایک جو ہے وہ منفرد اور بہت ہی پروڈکٹیو سٹیزن بنے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکا اور معزز مہمانوں نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. feel very blessed to be studying with these amazing scholars from Birmingham. Allah Ta'ala reward them all. I'd like to thank Hassanat College and our sheikhs and the director who started this college, and inshallah in future I'd like to do community development work. My future plan, perhaps visit Egypt and learn a dialect in Arabic, and inshallah progress from there and teach others. It's been a real honour and a pleasure to study at City Hassanat College, and I have learned a lot in my time here. I am very confident now with Arabic grammar, and alhamdulillah I look forward to studying the Arabic language. Jazakallahu khairan to everyone who made this possible. پروگرام اسناد کالج کے حوالے سے قبلہ لخت حسنین شاہ صاحب نے اس کا ارینج کیا تھا اور انتہائی خوبصورت کنوکیشن کا یہ پروگرام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مسلم اینڈ اور لخت حسنین شاہ صاحب کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آخر میں شرکاء گریجویشن مکمل کرنے اور اسناد لینے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنواتے رہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برنلے میں مقامی کمیونٹی کو صحت کے بارے میں معلومات اور مشورے دینے کے لیے ہیلتھ میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں NHS اور مقامی تنظیموں نے بڑی تعداد میں معلوماتی سٹالز لگا کر لوگوں کو معلومات فراہم کی. برنلے میں مقامی کمیونٹی کو صحت کے بارے میں معلومات اور مشورے کے لیے ہیلتھ میلے کا اہتمام کیا گیا، جہاں NHS اور دیگر مقامی تنظیموں کی بڑی تعداد نے معلوماتی سٹالز لگائے. برنلے کی میئر کاسمو ٹاونلی نے میلے کا افتتاح کیا اور کہا کہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کمیونٹی کی بہتر صحت کے لیے اس قسم کے مواقع فراہم کریں. ہیلتھ میلے کی آرگنائزر اور برنلے اسٹیٹ پرائمری کیئر نیٹ ورک کی کلینکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یاسرہ ناہید نے کہا کہ کمیونٹی کو صحت کے لیے موجود سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی لیے آج تمام سروسز ایک چھت کے نیچے ان کے لیے موجود ہیں. مقامی کونسل، فائر سروس، پولیس اور مقامی فلاحی تنظیموں نے بھی دن بھر لوگوں کو معلومات مہیا کی. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بلوچستان کے ضلع بارکھان کے کنویں سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی لاشیں ملنے کے واقعے اور اس کا الزام بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان سردار عبدالرحمان کھیترن پر لگانے کے بعد معاملے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ لواحقین نے تدفین کے بجائے لاشوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر رکھ کر دھرنا دے دیا. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
बलूचिस्तान के जिला बारखान में कुएं से एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े और इसका इल्जाम सूबाई हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर लगने के बाद इस मामले की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत की है। बारखान से मुतसिल जिला कोहलू में खातून और उसके 2 बेटों की नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई, लेकिन उनकी तदफीन की बजाय मरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद लाशों को कोयटा लाए और वज़ीर आला हाउस के करीब हॉकी चौक पर रख कर धरना दिया। मकतूलीन के वालिसान का कहना था कि उनकी बीवी और 7 बच्चे 2019 से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उनका इल्जाम है कि उनके 5 बच्चे अब भी उस निजी जेल में कैद हैं। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खातून समेत 3 अफराद का कत्ल उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये उनकी साख को मजरूह करने के लिए साजिश है। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि उनकी कोई निजी जेल है। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद बड़ेच ने कहा कि इस वाक़े के बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में इंसाफ और कानून के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। इस वाक़े की बाज़गश्त मंगल को बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में भी सुनाई थी, जहां वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान किया। और खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में बहन भाई में जिनसी ताल्लुक से मुतालिक मुतनाज़ सवाल ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से टीचर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उस्ताद का कहना था कि सवाल को बिना पढ़े इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके तैयार किया गया था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर कॉमसर यूनिवर्सिटी के बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंग्रेजी मजमून के क्लास क्विज में एक सवाल पर बहन भाई के दरमियान जिनसी ताल्लुक से मुतालिक ये मुतनाज़ सवालनामा वायरल है। अगरचे ये वाक़या गुज़श्ता बरस 6 दिसंबर का है, लेकिन हाल ही में इसके सामने आने के बाद वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने 19 जनवरी को एक मरासले के जरिए इस मामले को नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। मरासले में कहा गया कि कॉमसर यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के इंग्लिश क्विज का मवाद इंतहाई काबिल एतराज़ और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तालीमी इदारों में निसाब से मुतालिक राइज कवानीन के मनाफी है। कॉमसर यूनिवर्सिटी के रेक्टर को इस मामले की छानबीन करके इसमें मुलविस अहलकारों या फैकल्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया था। इदारे के तर्जुमान के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए टीचर को नौकरी से निकाल दिया, बल्कि उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है ताकि आइंदा भी उनकी खिदमात यूनिवर्सिटी के लिए हासिल ना की जा सकें। लाहौर के फेस्ट फेस्टिवल में शिरकत करने वाले भारत के मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर की गुफ्तगू इन दिनों इंडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। जावेद अख्तर ने भारतीय फनकारों को पाकिस्तान में मदऊ न करने पर पाकिस्तानी आवाम से गिला किया। उनका कहना था कि मुंबई हमलों के हमला आवर नॉर्वे से नहीं आए, वो आप ही के दरमियान घूम फिर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। यूं तो लाहौर में मुनक़िदा फेस्ट फेस्टिवल को खत्म हुए कई रोज बीत चुके हैं, मगर सोशल मीडिया पर अभी तक इस बारे में बहस जारी है कि इंडिया के मारूफ नगमा निगार और मुसन्निफ जावेद अख्तर का एक क्लिप पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में वायरल है। वायरल क्लिप में जावेद अख्तर कहते हैं कि यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा, हमने तो नुसरत फतेह अली खान के बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े फंक्शन किए, लेकिन आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। इस पर उन्हें सामईन से खासी दाद मिली, मगर इसके साथ वो कहते हैं हकीकत ये है कि चलिए हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, इससे हल नहीं निकले। बात यह है कि आजकल जो इतनी गर्म फिजा है वो कम होनी चाहिए। जावेद अख्तर आगे चलकर मजीद कहते हैं कि हम मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, न मिस्र से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत हिंदुस्तानियों के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रोग्राम में खातून ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक बहुत दोस्ताना, मस्बत सोच रखने वाला और मोहब्बत वाला मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारा तस्वुर इतना अच्छा नहीं है। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि आप जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है और ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के दरमियान 30 किलोमीटर का फासला है। उसके बावजूद इन दोनों शहरों और मुल्कों के लोगों में एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी है वो हैरत अंगेज है। ये मत सोचें कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ जानते हैं, या मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये लाइल्मी दोनों तरफ है। इंडिया के बेशतर अफराद इस बयान को जावेद अख्तर की तरफ से पाकिस्तान में बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रहे हैं, जबकि बहुत से सारिफीन ऐसे हैं जिनके ख्याल में इस प्लेटफॉर्म को इस नौयत की गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जबकि पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद ने ट्वीट किया कि उनको गुजरात में मुसलमानों के कातिल का तो पता है, लेकिन ये खामोश है और अब ये साहिब पाकिस्तान में 26/11 के मुलजिमों को ढूंढ रहे हैं। शान शाहिद ने पूछा इनको वीजा किसने दिया, जबकि सहाफी आयमा खोसा लिखती हैं कि सिर्फ एक छोटा सा इंसान ही किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपने इन मेजबानों की तौहीन करेगा जिन्होंने उसकी मेहमान नवाजी और एहतराम में कोई कसर उठा नहीं रखी। बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, जहां मोदी सरकार ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए नेहरू हुकूमत में की गई सीज फायर
اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے وعدوں پر مشتمل دستاویز بریچ پیپرز کو منظر عام پر آنے سے روک دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس پیپر کے سامنے آنے سے بھارت کو شدید سیاسی اور خارجی نقصان ہوگا۔ مودی سرکار نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے نہرو حکومت میں کیے گئے سیز فائر اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے وعدوں پر مشتمل دستاویز بچر پیپرز کو منظر عام پر آنے سے روک دیا۔ برطانوی اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ملک بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ نہرو میوزیم کے نگران نریندر مشرا نے مودی سرکار سے بچر پیپرز کو تحقیقی مقاصد کے لیے منظر عام پر لانے کی درخواست اکتوبر 2022 کو دی، تاہم مودی سرکار نے پیپرز کو پبلک کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس دستاویز کے منظر عام پر آنے سے بھارت کو شدید سیاسی اور خارجی مضمرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اس دستاویز میں 1952 میں کشمیر میں کیے گئے سیز فائر کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نہرو کا لوک سبھا میں دیا گیا پالیسی بیان شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے، ہم کشمیریوں پر بندوق کی نوک پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھارت نے غاصبانہ طور پر کشمیر کا اپنے ساتھ انضمام کر لیا۔ ویسے تو بھارت ہر 25 سال بعد سرکاری خط و کتابت اور دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی کر دیتا ہے، لیکن پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور آرمی چیف جنرل رائے ہوچر کے درمیان کشمیر اور سیز فائر پر ہونے والی سرکاری خط و کتابت پر مشتمل دستاویز بچر پیپرز کو دبائے بیٹھا ہے۔ ماضی میں کئی بار صحافتی تنظیموں اور کارکنوں کی طرف سے بچر پیپرز کو پبلک کرنے کی کاوشیں کی جا چکی ہیں۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ پاکستان کے معروف کرکٹر یاسر عرفات نے لندن میں CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ سے ہر سال نئے کھلاڑی سامنے آتے ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ PSL کے ثمرات ہی ہیں کہ پاکستان نے انگلش سرزمین پر 2017 میں چیمپئن ٹرافی اپنے نام کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا نام کچھ لوگوں کو پسند ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری کھلاڑیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کشمیر پریمیئر لیگ کا تیسرا ایڈیشن بھی کامیاب رہے گا۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں PSL کا اگر آپ کو یاد ہو، جب نئی شروع ہوئی تھی 2015-16 میں شروع ہوئی تھی، تو ہمیں کئی اچھے پلیئر جس میں شاداب، فخر زمان، نواز، ان پلیئروں کی وجہ سے پاکستان نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی انگلینڈ میں جیتی تھی۔ تو ابھی بھی یہی ہے کہ اس سے نئے نئے لڑکے آپ کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں احسان اللہ ایک فاسٹ بولر نیا ملا ہمیں، آج سیم ایوب نے بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے۔ تو اس لیگ کا ایک یہ فائدہ ہے کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ آلدو یہ چھوٹا فارمیٹ ہے، پاکستان ٹیم کو چاہیے کہ لانگر فارمیٹ کے پلیئر ملیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ پاکستان کو ہر سال کوئی 5-6 اچھے پلیئر PSL سے مل جاتے ہیں۔ دیکھیں بالکل میں نے اس کو فالو کیا، دوست کے ایڈیشن ہوئے، بلکہ ابھی پچھلے ہی ہفتے ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ تیسرا ایڈیشن کرانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے لیے بڑے مشکلات ہیں، کیونکہ کبھی کبھی پلیئرز NOC لینا پاکستان کرکٹ بورڈ سے، فورن پلیئرز کا نہ ہونا، پھر وہ کشمیر جو نام اٹ سیلف جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ لیگ ہو، مگر اس کے باوجود بھی جس طرح میں نے پہلے کہا PSL سے لڑکے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ KPL سے بھی پاکستان ٹیم کو، جس میں آپ دیکھیں کاشف علی انگلینڈ سے ایک لڑکا گیا تھا، اس کے علاوہ زمان خان دیکھ لیں آپ، ارشاد جو لوکل پلیئر ہے کشمیر کا، اور اس سے کئی اچھے پلیئر مل رہے ہیں۔ تو اگین اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں پلیئرز کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلامک چیمبر آف کامرس برطانیہ کا دوسرا سالانہ ڈنر لندن کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے بزنس کمیونٹی نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ اسلامک چیمبر آف کامرس برطانیہ بھر میں مسلم بزنسز کے رابطے کا اہم ذریعہ ہے، جس کے تحت تمام کاروباری شخصیات اپنی پروڈکٹس کو ایک دوسرے سے متعارف کروا سکتی ہیں۔ تقریب میں لائیو پرفارمنس کے ذریعے کنگ خواجہ نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب کا حوالہ جانتے ہیں ڈاکٹر فوزیہ کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں بڑی تعداد میں مسلم بزنس کمیونٹی آباد ہے، جن کے درمیان رابطے کا فقدان ہے۔ اسلامک چیمبر آف کامرس بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جس کی غرض سے اسلامک چیمبر آف کامرس UK کا دوسرا سالانہ ڈنر لندن کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے بزنس کمیونٹی نے فیملیز سمیت بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اسلامک چیمبر آف کامرس کے روح رواں بیرسٹر ذیشان میاں نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ پچھلے سال برمنگھم میں تعارفی اجلاس ہوا تھا۔ وہ اجلاس مسلم بزنس کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ بنا، اور آج کافی تعداد میں برطانیہ میں بسنے والے مسلم بزنس مین آپس میں رابطے میں ہیں، وہ اپنی پروڈکٹس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ اسلامک چیمبر آف کامرس کا مقصد یہی ہے کہ مسلم بزنسز کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جو ایک دوسرے کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن سکے۔ اس دوران نئی پروڈکٹس بنانے والے بزنس اور خریدنے والے بزنس مالکان نے شرکت کر کے اپنے پروڈکٹس کے بارے میں شرکاء کو بریفنگ دی۔ سوال و جواب کے سیشن میں اسلامک چیمبر کے اغراض و مقاصد کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی۔ ہر طبقہ فکر کی اہم شخصیات
واقعات خواتین و حضرات نے اپنے اپنے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے. اسلامک چیمبر آف کامرس کی نئی باڈی کا اعلان کرتے ہوئے ان سے حلف بھی لیا گیا. Do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that we shall uphold the Constitution of Islamic Chamber of Commerce without fear and favor, affection or conflict of interest. So help me God. لندن کی معروف سنگر اور ہوسٹ ہمارا کنگ خواجہ نے پروگرام کی ہوسٹنگ کے بعد لائیو پرفارمنس کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. اسی موقع پر بیرسٹر ذیشان میاں، چیئرمین IC عدنان جمیل، ڈاکٹر ملک، نظر لودھی، ہمارا کنگ خواجہ اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنا جہاں وہ اپنے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اپنے بزنس کو بڑھا سکیں ICC کا بنیادی مقصد ہے، جس کا بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. جو ریزن بیہائنڈ ہے اور جو ہماری فیوچر پلاننگ ہے وہ ایک ورڈ میں بتاؤں گا، ہم ایک امت ہیں، ہمارا ایک خدا ہے، ہمارا ایک نبی ہے. تو ہمارے درمیان جو ڈفرینسز آ گئے ہیں، جو ہم نے مذہبی بنیادوں پہ، جغرافی کے بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ جو ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا یا سوشل ویلیوز کے حوالے سے، یہ سارے ٹیگز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس آرگنائزیشن کا آغاز 2 سال پہلے کیا تھا. ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے پروگرامز کر رہے ہیں، ہم ان کو ہماری جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے 3-4 پائلٹس شروع کیے ہیں، جس میں لنڈن کی کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اپرینٹسشپ کے پروگرامز کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ہم لا رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے اگر ایک پلیٹ فارم ہوتا، اگر ایک پلیٹ فارم مل جائے کہ جہاں پہ وہ اپنے بزنس کو کر سکے، اپنے کامرس کو ایک جگہ پہ کر سکیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے یہ جو ہے اسلامک چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھی گئی. بہت اچھا لگتا ہے کہ اوورسیز میں ہماری کلچر، ہماری ثقافت، جو یہاں پر اوورسیز کے پاکستانی سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور سب مل کر انجوائے کرتے ہیں، اور لوگوں کا رسپانس بھی بہت زبردست تھا. بہت انجوائے کیا لوگوں نے، بلکہ میری دھنوں پہ آج ناچے ہیں. آج مجھے ایسے لگ رہا تھا میں پائٹ پائپر آف ہیملن تھی کہ میری نا ٹیونز کے اوپر وہ ناچ رہے تھے. ڈفرینٹ چیمبرس کے ساتھ ہماری انڈورسمنٹ ہوئی ہے اور ہماری الحمدللہ پروگرس بھی کافی ہے. ہمارے ممبرز میں بھی انکریز ہوئی ہے اور آج ہم نے ان کو سیلیبریشن کے لیے ایک اویئرنیس ریز کرنے کے لیے، یہ ہمارے ممبرس ان کو تھینک یو کرنے کے لیے یہ ڈنر آرگنائز کیا تھا اور وہ الحمدللہ بہت اچھی طرح کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مسلم چیمبر کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بہت ضرورت ہے. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں، مسلمان ایک دوسرے کو بزنس سکھائیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے بزنس چیمبر بنا کے اپنے آنے والے بچوں کو بزنس کرنے سکھائیں. اسلامک لا چیمبرز ہے، اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، اور اس سے ہمارے جو پاکستانی اور مسلمان ہیں بالخصوص ان سب کے لیے یہ اٹس اے گریٹ آئیڈیا اینڈ آئی وش دیم ویری ویل. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں، مسلمان بھی مسلمان ہیں پہلے، پھر پاکستانی ہیں، اور برطانیہ میں آ کے مختلف تنظیمیں چلاتے ہیں، مختلف آئیڈیاز آتے ہیں. تو ہمارا کام ان کی سپورٹ کرنا کہ جیسے بھی ہو ان کی جو نیت ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. بہت اچھا تھا، ویری انٹرسٹنگ. وہ بہت ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے، بہت پیشنیٹ تھے اس کے بارے میں. I learned that they are uniting Muslims all around the world into one united chamber, like other chambers have done, like the Jewish Chambers of Commerce. شرکا نے کہا کہ ICC برطانیہ میں مسلم بزنس کمیونٹی کو آپس میں ملانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لہٰذا تمام کو مل کر اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جلد اپنے اہداف حاصل کر سکیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.